तमाम सुनने और देखने वालों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। अल्लाह आप और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं इस वीडियो में सही अल बुखारी की हदीस वॉल्यूम नंबर 1 बुक 1 किताब बद अल वही द बुक ऑफ रिविलिएशन हदीस नंबर 7 अपलोड कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने मुझे बताया कि एक मर्तबा जब वो कुरैश की एक काफ़िले यानी जमात के साथ सफ़र कर रहे थे, तब हरकुल यानी हरकुलिस ने उन्हें हरकारे के ज़रिए एक पैगाम भेजा। इस काफ़िले में व्यापारी शाम यानी सीरिया, पैलेस्टीन, लेबनान एंड जॉर्डन की तरफ कारोबार की गर्ज से जा रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू सुफियान और दूसरे कुरैश के काफिरों के साथ जंग बंदी का मुआहदा था। तो अबू सुफियान और उसके साथी हरकुल से मिलने इलिया यानी यरूशलेम चले गए। हरकुल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, जबकि उसके इर्द गिर्द रोम के मुअज़्ज़िज़ हजरत यानी रईस बैठे हुए थे। उसने अपने तर्जुमान को बुलाया और उसके ज़रिए से सवाल पूछा, आप सब लोगों में से वो शख्स कौन है जो उस आदमी के करीबी रिश्तेदार है जो रसूल होने का दावा करता है? अबू सुफियान ने कहा, इस सारे काफिले में से मैं उनका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। हरकुल ने कहा, इससे मेरे करीब लाओ और उसके साथियों को उसके पीछे खड़ा करो। अबू सुफियान ने बताया कि हरकुल ने अपने तर्जुमान के ज़रिए मेरे साथियों से कहा कि वो मुझसे उस आदमी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता है, और अगर मैं कोई झूठ बोलूं तो वो मेरे साथी मुझसे मुतसद्दम हो यानी मुझे झुठलाए। अबू सुफियान कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का खौफ ना होता तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हरगिज़ सच ना बोलता। पहला सवाल जो हरकुल ने मुझसे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किया वो ये था, तुम लोगों में उसका नसब कैसा है? मैंने कहा, वो हम में से ऊंचे नसब वाला है। फिर हरकुल ने पूछा, क्या इस बात यानी रसूल होने का दावा इससे पहले तुम लोगों में से किसी ने किया था? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, उसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा, नहीं। हरकुल ने पूछा, उसकी पैरवी बड़े लोग करते हैं या गरीब लोग? मैंने कहा, कमजोर लोग उसकी पैरवी करते हैं। वो कहने लगा, उसके पैरोकार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मैंने कहा, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। फिर उसने पूछा, उसके दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स इस दीन से बरगश्ता यानी मुतनफर होकर मुर्तद भी हो जाते हैं? मैंने कहा, नहीं। हरकुल ने कहा, उसके रसूल बनने का दावा करने से पहले तुम लोगों ने उस पर कभी झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है? मैंने कहा, नहीं। हरकुल ने कहा, क्या वो बदअहदी यानी वादा या खिलाफी करता है? मैंने कहा, नहीं, हमारा उसके साथ जंग बंदी का मुआहदा है, मगर हम नहीं जानते कि वो इस मामले के बारे में क्या करेगा। अबू सुफियान कहते हैं, इस फिक्रे के सिवा मुझे और कोई बात उनके खिलाफ कहने का मौका ही नहीं मिला। हरकुल ने पूछा, तुम लोगों ने कभी उससे जंग लड़ी है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर उसने कहा, उन जंगों का नतीजा क्या था? मैंने कहा, कभी वो जंग में फतेह होते तो कभी हम। हरकुल ने कहा, वो तुम्हें क्या करने का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो हमें सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने की तलकीन करता है और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करने के लिए कहता है, और वो हमें अपने बाप दादा के शिरकिया
یعنی باتیں ترک یعنی چھوڑ دینے کو کہتا ہے۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری، پاک دامنی کا اختیار کرنے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ درج ذیل باتیں مجھے یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بتائیں۔ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ بہت اونچے نسب یعنی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت دستور یہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کی تھی؟ تمہارا جواب تھا نہیں۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص کسی اور شخص کے تلقین یعنی بیان کر رہا ہے۔ پھر میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرے ہیں تو تمہارا جواب تھا نہیں۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس پر کبھی کسی نے جھوٹ کا الزام لگایا ہے تو بھی تمہارا جواب تھا نہیں، تو میں حیران ہوا کہ ایک ایسا شخص جو اوروں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس کی پیروی کرنے والے بڑے یعنی امیر لوگ ہیں یا کمزور تو تم نے کہا کہ زیادہ تر کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہی کہ سارے پیغمبروں کی پیروی کرنے والے ایسے ہی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار یعنی فالوورز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت سچے دین کی یہی نشانی جب تک کہ وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ جائے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد یعنی واپس لوٹ جانا بھی ہوا ہے تو تمہارا جواب تھا نہیں۔ اور سچے دین کی یہی نشانی ہے کہ اس کی خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا اس نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ تمہارا جواب تھا نہیں۔ اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کرتا ہے اور وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے اور وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیاری کرنے کے بارے میں کہتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میں جانتا تھا مذہبی کتابوں سے کہ یہ نبی آنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو میں اس سے فوراً ملاقات ضرور کرتا، اور اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو میں ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے منگوایا جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل مضمون لکھا تھا: اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام اس شخص پر سلام ہو جو صحیح راستے پر چلتا ہے،
اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم محفوظ رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم یہ دعوت کو ٹھکراؤ گے تو تم اپنے قوم کے لوگوں کو گمراہ کر کے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اور اب میں آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان سناتا ہوں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سا یعنی ایک جیسی ہے، اور یہ کہ ہم دونوں سوائے اللہ کے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں بناتے، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز یعنی رب نہیں سمجھے گا۔ پھر اگر وہ لوٹ جائے یعنی منہ پھیر لے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ ریفرنس سورہ ال عمران آیت 64۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو شاہی دربار میں بہت شور شرابہ ہوا۔ اس وجہ سے ہم لوگ شاہی دربار سے نکال دیے گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابو کبشہ کا سوال کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ممتاز ہو گئے ہیں کہ ان سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح پائیں گے۔ جب تک میں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف میری رہنمائی کی۔ ایک اور راوی یعنی نریٹر کہتے ہیں، ابن النتور یروشلم کا گورنر تھا اور ہرقل شام کے عیسائیوں یعنی کرسچینز کا سردار تھا۔ ابن النتور بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب یروشلم گیا تو وہ ایک صبح کو جب نیند سے بیدار ہوا تو کچھ رنجیدہ سا یعنی دکھی تھا۔ اس کے کچھ پادریوں مصاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان اور دکھی ہے۔ ہرقل خود ایک نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ اس نے جواب میں کہا، میں نے رات میں تاروں کو غور سے نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے رہنما کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی وہ فتح پا چکے ہیں۔ بتاؤ آج کل کے زمانے میں کون سی قوم ختنے کی رسم کرتی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہودیوں کے سوا کوئی اور قوم ختنہ نہیں کرتی۔ اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف حکم جاری کریں کہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس گفتگو کے دوران ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معاملات حاصل کر لی تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے۔ تو ہرقل نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، عرب قوم بھی ختنہ کرتی ہے۔ یہ سننے کے بعد ہرقل نے کہا، عرب قوم کا تسلط اب بالکل واضح ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو جو روم میں رہتا تھا خط لکھا اور پھر ہرقل خود ہومس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جب ہومس میں تھا تو اسے اس کے دوست کی طرف سے اپنے خط کا جواب موصول ہوا جس میں اس کے دوست نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کی ہرقل کی رائے سے موافقت ظاہر کی۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کی تمام سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ محل کے سارے دروازے بند کر دیا جائے۔ پھر وہ باہر آیا اور ان سے کہا، اے روم کے لوگوں، اگر تمہاری خواہش ہے کہ کامیابی پاؤ
اور اگر تم صحیح رہنمائی چاہتے ہو اور اگر تم اپنی سلطنت قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو، یعنی اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ ہرکل کے یہ تاثرات یعنی خیالات سن کر لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو دروازے بند تھے۔ ہرکل نے ان لوگوں کی اسلام کے بارے میں نفرت کو دیکھا، محسوس کیا، اور جب اس کی امید اس بارے میں ٹوٹ گئی کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے تو اس نے حکم دیا کہ ان سب لوگوں کو واپس اس کی حاضری میں لایا جائے۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگا، میں نے ابھی جو کچھ بھی کہا وہ صرف آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے کہا تھا، اور میں وہ تمہاری مضبوطی میں اب دیکھ چکا ہوں۔ تب تمام حاضرین نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی یعنی خوش ہو گئے۔ اور یہ ہرکل کے ایمان لانے کی کہانی کا اختتام ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔